बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की नशिस्त का मतलब, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान ने एक रिवायत डाली है कि आपने हर साल अपनी जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है वो अपने कौम के सामने, मीडिया के सामने रखना है, और उनके तमाम तफसीलात हम रखते आ रहे हैं क्योंकि हम अकाउंटेबल है अपने लोगों को भी, मीडिया को भी। वो कहते हैं ना कि जानतदार सियासतदान और जो बेहतरीन सहाफ़ी वो किसी भी जमहूरियत की मजबूती के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप लोगों के सवाल होंगे, इंशाअल्लाह हम जवाब देंगे। पहले मैं ज़रा आपके सामने वो डिटेल्स रख देता हूँ कि किस बुनियाद पे जो ज़िम्मेदारी दी गई, तो हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे थे। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये ज़िम्मेदारी मुझे देने लगे कम्युनिकेशन की, तो आपको याद होगा कि पिछले 4 साल तक ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के पास ये कम्युनिकेशन की वजारत उन्होंने अपने पास रखी थी। लेकिन जब मुझे ये दी गई तो इसके आपको पता है कि बजट इसका ज़्यादा होता है। इसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल होता है इसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी का सवाल होता है। तो 4-5 नुकात जो प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच थी कौम से, और फिर जो मुझे उन्होंने गाइडलाइंस दिए थे, तो हमने 4-5 चीज़ें अपने सामने रखी थी। नंबर 1 कि इस इदारे में ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी आप लेके आए। नंबर 2, सड़कों के ऊपर आऊँगा क्योंकि सड़कें तो इनका बुनियादी काम है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी तो सड़कें तो बनानी है, लेकिन इसके अलावा हमने क्या करना है। तो एक चीज़ तो हमारे सामने आगे कि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी तो आप लेके आएंगे, लेकिन जो पुरानी के ऊपर कुछ अगर सवालात थे, और आपके सामने बहुत सारी, मतलब कैपिटलिज्म एकिलीज़ हील की अगर आप किताब की बात करें तो उसमें जो M1 M2 की बात आ जाती है कि उसका जिक्र है कि, और इन मोटरवेज का जिक्र है जब वो किसी के ऊपर सवाल उठाते हैं। नंबर 3 ये कि हम सड़कें बनाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास पोटेंशियल भी बहुत है। पोटेंशियल क्या है कि आप जब सड़क बनाते हो तो राइट ऑफ वे आपके पास एक स्ट्रेंथ है, जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी अगर हो तो आप NHA को भी सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं और आप अपने पैसे से सड़कें बना सकते हैं। नंबर 3, इसके साथ आप वो आइडियाज़ लेके आओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया कि इन्वेस्टमेंट भी आए मुल्क में, सड़कें भी बने, मोटरवेज भी बने, ज़्यादा बने, लेकिन जो सेहत, तालीम, पानी, वो जो एहसास प्रोग्राम इस तरह चल रहे हैं, इनके जो पैसे हैं वो आप सिर्फ सड़कों के ऊपर ना लगाए, बल्कि वो आपका सेहत भी इफेक्ट ना हो, आपकी तालीम भी लोगों को अच्छी मिले, लेकिन साथ में आप अपनी सड़कें भी बना सकें, तो इन्वेस्टमेंट लेके आए। ठीक, इसके साथ हमारा सेल्फ सस्टेनेबिलिटी का एक हमारा सोच था कि हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी जाएंगे। अच्छा, इन उसूलों के ऊपर जब हमने काम शुरू किया तो मैं एक एक करके अभी आपको डिटेल्स। पहली चीज़ ये कि सड़कें कितनी बनाएं, क्योंकि ये मैं पहले इसलिए रखना चाहता हूँ कि सवाल तो यही बनता है कि आपका काम तो सड़कें बनाना है। हमारी बदकिस्मती या खुशकिस्मती कह लीजिए कि लोग ये नहीं देखें कि अगर हम पैसा बचाएंगे, ऑस्टेरिटी का मैं भूल गया कि एक ऑस्टेरिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और आपकी ऑस्टेरिटी कह लें, ठीक है, हम ये चीज़ें साथ में करेंगे तो आवाम को कितना फ़ायदा होगा आपकी सेहत के लिए, तालीम के लिए। अगर आप सेहत इंसाफ कार्ड लाना चाहते हैं, मुफ्त इलाज देना चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहते हैं, तो वो कहाँ से पैसा आएगा। आपने इसी तरह अपनी सेविंग्स कुछ करनी है, कुछ निज़ाम को ठीक करना है, लीकेजेस को रोकना है और आगे बढ़ना है। तो ये बुनियादी चीज़ें हमारे सामने आई। लेकिन पहला सवाल तो ये होगा कि सड़कें कितनी बनाई थी। तो आपके सामने मैं डिटेल रख लूँ कि पहले 3 साल में हमने 1753 किलोमीटर की सड़कें बनाई है, जो एग्जीक्यूशन हुई है ग्राउंड पे 1-1 किलोमीटर अगर हम देख लें पहले 3 साल में। और पिछले 3 साल में तकरीबन 645 किलोमीटर सड़कें बनी थी। दूसरा ये कि हमने 3 साल में कितनी मनसूबाबंदी की और पिछली हुकूमत, हालांकि मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जब कंपैरिजन करूंगा तो आपको समझ आई कि हमने कितना सफ़र तय किया। तो हमने पहले 3 साल में 6118 किलोमीटर जो है वो सड़कों की मनसूबाबंदी की, 6118, और 3 सालों में जो उनकी तरफ से मनसूबाबंदी हुई थी वो 845 किलोमीटर की थी। अच्छा, मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम कोई भी बात करेंगे, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पे बल्कि घंटों की बुनियाद पे आपके प्रोग्राम आते हैं, तो और हर चीज़ पे आपकी नज़र भी होती है। हम अगर एहसास प्रोग्राम, गुर्बत के ख़ात्मे की प्रोग्राम की बात करें, सबसे बड़े पाकिस्तान के एक ऐसा प्रोग्राम जो हमारी गुर्बत के ख़ात्मे की तरफ एक कदम के तौर पे साबित होगा, तो जवाब में कहा जाता है कि हमने सड़कें बनाई थी। अगर हम कहें कि बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी दी है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जिस तरह नुमाइंदगी की दुनिया में, कहते कि नहीं हमने सड़कें बनाई थी।
اگر ہم کہیں کہ ہم نے ہیلتھ انشورنس دے دیا، صحت نصاب کارڈ دے دیا، کہتے ہیں نہیں سڑکیں بنائی تھی. اگر ہم کہیں کہ ڈیم بن رہے ہیں 5 دہائیوں بعد 10 ڈیم بننے جائیں گے اور اس سے یہ فائدہ ہو، کہتے چھوڑے سڑکیں بنائی تھی. ٹھیک ہے، تو جو بھی آپ پروگرام سامنے یوتھ کی بات کر لیں، کامیاب جوان کی بات کریں، کامیاب پاکستان کی بات کریں، نئے ہاؤسنگ جو پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کی بات کریں، کسی بھی پروجیکٹ کی آپ بات کرو گے تو جواب ایک ہی ملتا ہے کہ سڑکیں بنائی تھی. تو چلو میں نے سوچا کہ یار یہ سڑکیں بھی تھوڑا سا، حالانکہ ہمارا کام ہے، کوئی مطلب عوام کا پیسہ ہے، عوام کے اوپر لگ رہا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو 645 اور 1753، 858 اور 6118. اب سوال یہ ہوگا کہ نہیں آپ نے کہہ تو دیا، کدھر ہے؟ اچھا اس میں آپ کو تو ہائپر لنکس وغیرہ جو دیے گئے ہیں یہاں پہ، لیکن اس سے پہلے جب آپ کویسچنز پوچھیں گے تو میں ان تفصیلات میں تب جاؤں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے موٹی چیز بتاؤں کہ سڑکوں میں ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارا مغربی روٹ سی پیک کا آپ کو یاد ہوگا 2018 سے پہلے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑے سوالات ہوتے تھے کہ بالکل مانتے ہیں سی پیک گیم چینجر ہے، سی پیک پاکستان کی ترقی کا، خطے کی ترقی کا، خوشحالی کی طرف ایک قدم ہے، لیکن کے پی اور بلوچستان تو اس میں نہیں ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہوتا تھا. تو ہمارا جو ویژن تھا پرائم منسٹر کا کہ اپنے پسماندہ علاقوں کو اٹھانا، تو ہماری منسٹری میں کیا ہو سکتا تھا؟ کنیکٹیویٹی، کہ اگر وہاں پہ کوئی بیمار ہو جائے اسپتال نہیں پہنچ سکتا، وہاں پہ اگر کوئی مزدوری کے لیے جانا چاہتے ہیں تو انڈسٹریل زون تک اور ان تک ان کی ایکسیس نہیں ہوتی. اگر وہاں پہ ان کی کوئی معدنیات ہے تو ان کا بھی وہ لوگوں سے بہت دور ہے. تو ہم نے سب سے پہلا جو سی پیک مغربی روٹ کا آغاز ہوا وہ موجودہ حکومت نے کیا. جوب کچھ لاکھ کی سڑک بنتی ہے، جوب کچھ لاکھ، جو کہ مغربی روٹ بنتا ہے. اس سے ہم نے پرائم منسٹر عمران خان اس پروجیکٹ کا آغاز کر چکے ہیں اور یہ ہماری مغربی روٹ کا آغاز ہے. جوب کچھ لاکھ کے بعد اگر آپ آ جائیں تو بلوچستان میں کچھ اور پروجیکٹس ہمارے شروع ہو گئے. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ یہ ساؤتھ بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں. ساؤتھ بلوچستان مینز جو آپ سب زیادہ کور کرتے ہیں کہ جو انڈیا بیرونی سازش ہے، جو ہماری سیکیورٹی کے ادارے کے جو لوگ ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، جو اب پاکستان کو اور سی پیک کو وہ نشانہ بناتے ہیں، تو وہ ساؤتھ بلوچستان کے. اب میں کچھ چند پروجیکٹس آپ کو بتاتا ہوں. M8، ہوشاب اواران، خزدار بسیما، زیارت موڑ چیچ ہرنئی، یہ پروجیکٹس ہمارے ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس، یہ پروجیکٹ ہمارے ساؤتھ بلوچستان میں. بلکہ نہ صرف ہم نے سی پیک کے مغربی روٹ کا آغاز کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ M8 کے ذریعے، ہوشاب اواران کے ذریعے، خزدار بسیما کے ذریعے، زیارت موڑ چیچ ہرنے کے ذریعے، ڈیرہ مراد جمالی کے ذریعے، ان کے ذریعے تمام جو ساؤتھ بلوچستان ہے ان کی کنیکٹیویٹی ہو جائے گی، نہ صرف بڑے شہروں سے کوئٹہ سے، بلکہ ان کی آپ کی گوادر کی طرف یہ سارے پہنچ جائیں گے. پھر اس کے ساتھ ایک اور ہمارا بلوچستان میں ایک اور اسی علاقے میں پروجیکٹ ہے جل جاؤ بیلا، جس کا اگلے ہفتے یا 23 تاریخ کو انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. جل جاؤ بیلا پروجیکٹ ہے، تو اس کا بھی ہم نے آغاز کیا. بلوچستان کو ہم نے کتنی سڑکیں نصیب دی، اعلان کیا. پچھلے 10 سالوں میں بلوچستان میں 1100 کلومیٹر کی سڑکوں کی منصوبہ بندی ہوئی تھی. 10 سالوں میں 1100 کلومیٹر کی سڑکوں کی منصوبہ بندی ہوئی تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 1100 کلومیٹر انہوں نے شروع کی تھی، مطلب اعلانات ہوئے تھے، بات ہوئی تھی، گفتگو ہوئی تھی. ہم نے پہلے 3 سال میں جو شروع کرنے جا رہے ہیں یا شروع کر چکے ہیں 3100 کلومیٹر پلس بلوچستان میں. اچھا بلوچستان میں کیوں نہیں بناتے تھے؟ سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے سر آپ اس لیے نہیں بناتے کہ ایک آپ کا بلوچستان میں آپ کے قومی اسمبلی کی کتنی نشستیں بنتی ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ نہیں، 2 ڈسٹرکٹ کو ملا کے آپ کی ایک قومی اسمبلی کی نشست بنتی ہے. اتنا بڑا فاصلہ ہے، اتنا بڑا صوبہ ہے، وہاں سے تو آپ کو ووٹ ملنے سے رہا، وہ تو حکومت بنانے سے رہے. ٹھیک ہے، لہٰذا کیا کیا آپ نے کہ آپ نے ان علاقوں کو فوکس کیا جہاں پہ اگر آپ ووٹ لے سکے، لیکن جو بلوچستان تھا اس کو آپ نے محروم کیا. ہمارا یہ موقف ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی پاکستان کی خوشحالی، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی، اور بلوچستان آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ اس طرح ہوگا. تو 3100 کلومیٹر پلس جو ہے ہم نے وہاں پہ شروع کیا. اور یہ نہیں ہے کہ اعلانات کیے، میں پھر ریپیٹ کر دوں، جو کچھ لاکھ آغاز ہو چکا، خزدار بسیما آغاز ہو چکا، بلکہ دسمبر میں اس کی کمپلیشن بھی آ گئی ہے. ہوشاب اواران، اور یہ سارے 100 کلومیٹر سے اوپر کے پروجیکٹس ہیں، مطلب 180 بھی ہے، 230 بھی ہے، 300 کلومیٹر بھی ہے، تو بڑے پروجیکٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور 4-5 پروجیکٹس ہماری اس کے علاوہ بھی ہوں گے، شاید میں مطلب اس وقت نام نہیں لیا ہو، تو یہ ہمارے شروع ہو چکے ہیں. پھر اس کے بعد آ جائے جب جو کچھ لاکھ ہو گیا تو ابھی مغربی روٹ کو ہم نے تکمیل کی طرف لے کے جانا تھا. شارٹیسٹ روٹ بنتا ہے، ان علاقوں سے گزرتا ہے
جو محروم رہ گئے ہیں، جو پسماندہ رہ گئے ہیں، اور میں آپ کو ابھی ثابت بھی کروں گا کہ کیسے۔ جوب کچھ لاکھ کے بعد آپ ڈی اے خان جوب، تو ڈی اے خان آپ کو پتہ ہے جوب والا علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا وہ پیچھے رہ گیا تھا کہ نہیں رہ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ڈی اے خان سے پشاور، اور پھر آپ کا بنتا ہے چترال جی بی، اور جی بی تو پھر آپ اپنے سی پیک کا آغاز یا سی پیک کا دروازہ۔ تو ہم نے وہ تو شروع کر دیے۔ پلاننگ کس کی ہے میں بھی آپ کو بتاؤں، مغربی روٹ کی پلاننگ کی بات کرتا ہوں کہ اس میں ڈی اے خان گمبیلا یہ سڑک کا ہمارا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ سڑک کی بات کر رہا ہوں، ڈولائزیشن کی بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ دسمبر جنوری میں اس کی کمپلیشن بھی ہے، یہ کمپلیٹ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ہم موٹر وے کی پلاننگ کا بھی آغاز کر دیا، اس کی فیزیبلٹی ہو گئی ہے، اور ہم نے سی پیک مغربی روٹ میں بھی اس کو ڈال دیا ہے، جو کہ جے ڈبلیو جی کی منٹس میں بھی آ چکا ہے۔ تو آپ نے جوب کچھ لاکھ، پھر ڈی اے خان جوب، پشاور ڈی اے خان، اور پھر چکدرا چترال، اور چترال سے پھر گلگت بلتستان، یہ سی پیک کا حصہ ہم نے بنا دیا۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور چیز بتاؤں کہ مغربی روٹ کی تکمیل بھی ہونے جا رہی ہے۔ کیسے؟ وہاں سے آغاز کر دیا، تکمیل ہوگی چترال گلگت بلتستان۔ اس سال کی پی ایس ڈی پی میں چترال گلگت بلتستان شامل ہے، اور اسی مالی سال میں اس کے اوپر بھی کام کا آغاز ہو جائے گا۔ تو شارٹیسٹ روٹ پسماندہ اور محروم علاقوں کے لیے، اور آپ کا مغربی روٹ اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ترجیح تھی۔ دوسری ترجیح کیا تھی؟ ساؤتھ پنجاب، وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ ان کے لیے لودھرا ملتان سڑک کا آغاز ہم کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو سب سے اہم شاہراہ بنتی ہے، جس کا آپ سوال بھی ضرور پوچھیں گے، بلکسر میاوالی مظفر گڑھ، جو بنتا ہے آپ کا ساؤتھ پنجاب، اور وہ بالکل اس کو کوئی خونی سڑک کہتے ہیں، قاتل سڑک کہتے ہیں، لوگ وہاں پہ مرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے پاس نہیں تھی، NHA کے پاس، یہ صوبائی سڑک تھی۔ 6 مہینے پہلے یہ سڑک ہمیں دی گئی۔ ہم نے ایمرجنسی بنیادوں پہ کیا کیا؟ ہم نے ایمرجنسی بنیادوں پہ، چونکہ ہمارا، میں نے آپ کو کہا کہ ساؤتھ بلوچستان، ساؤتھ پنجاب، یہ ہماری ترجیحات ہیں کیونکہ یہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو ہم نے یہ کیا کہ بلکسر میاوالی والے سیکشن پہ ایمرجنسی مینٹیننس کا کام ہم نے شروع کر دیا، جو پیچز تھے ٹھیک کرنے لگے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اب جب صرف مینٹیننس سے نہیں ہوگا، ان کی ضرورت ہے ایک بہترین شاہراہ کی، ایک موٹر وے کی۔ تو ہم نے کیا کیا کہ اس کی فیزیبلٹی ہم نے بنا دی، بلکسر میاوالی کی بھی فیزیبلٹی مکمل کی، میاوالی مظفر گڑھ کی بھی کی۔ کیوں فیزیبلٹی ہم کر رہے تھے؟ کمرشل فیزیبلٹی اس لیے کر رہے تھے، میں آپ کو بتاؤں کہ آسان رستہ کیا ہے۔ آسان رستہ یہ کہ آپ نے پی ایس ڈی پی میں بجٹ میں پیسے دے دیے، ہم نے ٹینڈر دے دیا، اور ہم نے کام شروع کر دیا۔ آسان رستہ یہ ہے۔ مشکل رستہ کیا ہے؟ عوام کا پیسہ بچانے کے لیے اور سرمایہ کار لانے کے لیے، کہ آپ پہلے کمرشلی فیزیبلٹی کرتے ہیں، اگر اکنامکلی وائبل پروجیکٹ ہے کہ نہیں ہے یہ دیکھتے ہیں، اگر ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پاکستانی قوم کے ٹیکس کا پیسہ بجٹ میں ڈائریکٹ دے دیں، آپ انویسٹمنٹ کے تھرو اس کو بنا دیں۔ جس طرح ہم نے سیالکوٹ کاریا کا آغاز کر دیا، اور کاریا پنڈی بھی اسی طرح کرنے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فیزیبل نہیں ہے، وہ اکنامکلی وائبل پروجیکٹ نہیں ہے، لہٰذا اب اس کا یہ ڈیسیجن پلاننگ نے کرنا ہے کہ ہم پی ایچ ڈی پی سے اس کو رکھ کے، ہماری طرف سے پرائیورٹی نمبر 1 پہ چلا جا چکا ہے بلکسر میاوالی مظفر گڑھ، اور اس سال کی پی ایچ ڈی پی میں ریفلیکٹڈ ہے۔ لیکن ڈیسیجن یہ کرنا تھا کہ آیا یہ پی 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 موڈ پہ ہوگا یا آیا یہ پی ایس ڈی پی سے ہوگا، تو وہ ڈیسیجن کے بعد انشاءاللہ اس کو بھی کر لیں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں سیاحت، کیونکہ ہمارا وہ ترجیح رہی ہے۔ تو سوات موٹر وے سیکنڈ فیز پہ انشاءاللہ ہمارا اگلے مہینے کام شروع ہو جائے گا۔ پہلا سوات موٹر وے مکمل ہو چکا ہے، در موٹر وے کی ہماری فیزیبلٹی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ اس مالی سال میں ہماری کوشش ہے کہ ہم در موٹر وے بھی شروع کر دیں۔ کمراٹ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا خوبصورت علاقہ ہے لیکن جانے کا رستہ ہی نہیں ہے، تو ہم وہ در کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہمارا آپ کو میں نے بتا دیا کہ چترال اور گلگت بلتستان اس مالی سال میں اس کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جلکوٹ سکردو بڑی عام شاہراہ ہے، جب جی بی سے آپ سکردو کی طرف جاتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ سڑک ہے۔ تو میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 30 اکتوبر تک ہم اس کی اناگوریشن بھی کر دیں گے، وہ مکمل ہو جائے گا۔ کتنا مشکل سفر تھا، اور اب کس لیول پہ آپ آپ کو کنیکٹیوٹی اور آرام دہ سفر کرنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ سوچیں کہ سیاحت ان کا کہاں تک پہنچے گی۔ سوات موٹر وے سے اتنا فائدہ سوات کے لوگوں کو ہوا، تو ایک تو یہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں سیلف سسٹینیبلٹی کے اوپر جو ریونیو۔ اچھا میں یہ بھی بتا چلوں کہ تینوں سال سب سے پہلے جب آپ سوال کرتے ہیں اور کور کرتے ہیں تو یہ سوال ہوتا ہے کہ بجٹ تو دیا تھا، بجٹ خرچ ہی نہیں ہوتا، یہ بات ہوتی ہے نا۔ الحمدللہ ہمارا تینوں سال 100% پلس تھا،
آپ کہیں گے کہ 100% سے زیادہ کیسے تھا؟ وہ تھا کہ کسی منسٹری نے اگر اپنی جو یوٹیلائزیشن نہیں کی اور این ایچ اے کے پاس پروجیکٹس تھے، این ایچ اے کو پلاننگ نے کہا کہ آپ بھی اس کو بھی کر لیں، تو ہماری یوٹیلائزیشن الحمدللہ 105%، اگر ہم تینوں سالوں کا مل کے نکالے تو 105% یوٹیلائزیشن رہی ہے. مطلب جو ہمیں بجٹ ایلوکیٹ ہوتا تھا ہم نے پورا کا پورا وہ نہ صرف خرچ کیا ہے بلکہ اس سے قوم کو فائدہ بھی ملا ہے. ٹرانسپیرنسی کی میں نے بات کی تھی، پاکستان کا وفاقی اداروں میں پہلا ادارہ این ایچ اے بنا جو ای پروکیورمنٹ پہ چلا گیا، اور وہ ادارہ گیا جو سب سے زیادہ بجٹ بھی رکھتا ہے. مطلب جو زیادہ بجٹ رکھتا ہے ظاہر سی بات ہے ان کا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے فیزز میں فیصلہ کیا. کیسے کہ ہم حقلہ ڈی اے خان سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے ای بلنگ پہ اگر ہم جا رہے ہیں تو پہلے حقلہ ڈی اے خان سے ہم نے ای بلنگ کا آغاز کیا. مطلب یہ کہ جو بھی پیمنٹ ہوتی ہے، جو بھی پروجیکٹ ڈیٹیلز ہے، کس کے تھرو آپ کو ہوتی ہے، کس طرح آپ کو پیمنٹ ہوئی، تمام ای بلنگ کا پورا ٹریل آپ کے پاس ہوگا. اور پاناما کے بعد تو منی ٹریل کی ہم نے بڑی بات سنی تھی نا، تو آپ کے پاس یہ پورا ٹریل آئے گا. تو ای بلنگ پہ چلے گئے. ای پروکیورمنٹ کا کیونکہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں، ہم نے پہلے فیز میں فیصلہ کر لیا تھا مینٹیننس کے پروجیکٹس کا، کہ جو مینٹیننس کے پروجیکٹس ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کو ای پروکیورمنٹ پہ کریں گے. تو ہمارا ادارہ اس وقت ای پروکیورمنٹ پہ چلا گیا. یہ بہت امپورٹنٹ اس لیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ سڑکوں کے معاملات کے اوپر بڑے سوال ہوتے تھے، تو لہٰذا اور اس وقت وفاقی اداروں میں سب سے پہلے جو ای پروکیورمنٹ پہ گیا یا اتنا بڑا ادارہ ای پروکیورمنٹ پہ گیا پاکستان میں تو وہ این ایچ اے ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے جی آئی ایس میپنگ کی. میں نے اس سے پہلے آپ سے ایک بات کی تھی کہ آپ کے پاس رائٹ آف وے ہے، آپ اس کو اگر صحیح طور پہ استعمال کریں، یوٹیلائز کریں تو آپ کا این ایچ اے بھی سیلف سسٹینیبل بن سکتا ہے. لہٰذا ہم نے اپنے 13,000 کلومیٹر پلس شاہراہوں کی جی آئی ایس میپنگ کر دی. پہلی چیز 90,000 کمرشل انٹیٹیز ہمارے سامنے آئی جو این ایچ اے کے رائٹ آف وے کے اوپر ہو رہا تھا. ہم نے ان کو نوٹسز بھیجے. اس سے ہمارا 95% ریونیو میں انکریز صرف جی آئی ایس میپنگ رائٹ آف وے کے. رائٹ آف وے ایک مد ہے ریونیو کا، اس میں باقی ٹول بھی ہے، ریسٹ ایریاز بھی ہے، باقی چیزیں بھی ہے، لیکن یہ ایک آپ کا مد بنتا ہے جہاں پہ آپ کو ریونیو آتا ہے. تو جی آئی ایس میپنگ سے 95% انکریز آ گیا ہے چونکہ ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے اور 93,000 انٹیٹیز آپ کے سامنے آ چکے. تو آپ اندازہ کریں کہ آپ این ایچ اے کو کہاں تک لے کے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ کو کمرشل ایکٹیویٹی جو ہو رہی ہے، جو کہ این ایچ اے کو سرکار کے طور پہ پیسہ ملنا تھا، یاد رکھیے جب ان کو اختیار دیا گیا ہے رائٹ آف وے کے اوپر لیزز دیے گئے ہیں تو انہوں نے کچھ پیسے بھی این ایچ اے کو دینے تھے. اگر کسی نے تعلق بھی دیا ہے، مطلب میں تعلق کا میں نے ذکر کیوں کیا کہ تقریباً 1100 رائٹ آف ویز کا آڈٹ کیا تھا، جس میں میرے سامنے چیزیں آئی تھی کہ کس طرح انہوں نے یہ رائٹ آف وے جو نہیں دینا چاہیے تھا دے دیا، کس طرح ان کو این او سی ملی. تو ایک تو یہ 1100 پلس کا ہم نے اپنے پہلے 100 دن میں نے آڈٹ بھی کر چکا تھا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو ٹھیک اگر استعمال کریں. دوسرا، کوئی بھی نیا پروجیکٹ آپ کا ہو تو آپ اس کی جب سب سے بڑا پاکستان میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ آپ غلط پلاننگ اگلے 10-20 سالوں تک آپ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں. اور یہ پہلے 100 ڈیز میں ڈیسیجن لے چکا تھا کہ بے شک آپ پلاننگ کے اوپر ٹائم لگائے لیکن بعد میں 2 چیزیں میرے سامنے نہ آئے. نمبر 1 کہ کاسٹ اسکیلیشن، پروجیکٹ شروع ہوا تھا 50 ارب سے چلا گیا 100 ارب پہ. نو، یہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 کہ ہم نے تو موٹر وے کمپلیٹ کرنا تھا یا سڑک بنانی تھی لیکن سر ہمیں تو زمین ہی نہیں ملی. وہ لینڈ ایکوائر جب آپ کرتے ہیں، لہٰذا پلاننگ میں آپ ٹائم لگا رہے. تو یہ جی آئی ایس میپنگ آپ کو پلاننگ میں مدد فراہم کرے گی اور آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوگا تمام چیزیں. نمبر 3، اور اس کی میں پہلے مثال دے دوں کیونکہ جو بھی بات کرنا تھا تو فیکٹ ہونی چاہیے. میں نے کہا کہ اسکیلیشن نہیں ہونی چاہیے، دوسرا ہے کہ لینڈ ایکوائر نہیں ہو سکا. 2 مثالیں. لواری ٹنل آپ نے نام سنا ہوگا، بڑا امپورٹنٹ ہے. 2004 میں پروجیکٹ شروع ہوا تھا، 4-5 ارب سے شروع ہوا تھا، 36 بلین تک پہنچ چکا ہے. جب ہم آئے 36 بلین تک پہنچ چکا ہے اور وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا اور اس کے ہونے ہیں 17 سال لیک اپ پلاننگ. پھر میں نے لینڈ ایکوائر کی مثال دی. لیاری بائی پاس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کے پاس جو لنک روڈ بننی تھی وہ نہیں بن سکی کیونکہ وہاں پہ فلیٹس اور پلاٹ بڑے بڑے کھڑے ہیں. تو کیا آپ ہزاروں لوگوں کو نکالیں گے؟ تو پھر آپ نے جب پلاننگ کر رہے تھے، آپ اپنی ڈیزائن ترتیب کر رہے تھے تو کیوں نہیں سوچا؟ اور اس کے ساتھ وہ اس پہ جو ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہیں جا سکتے. تو پرپس تو کراچی والوں کے لیے سروی نہیں ہوا، تو پھر فائدہ کیا ہوا اتنے پیسے لگانے کا؟ اس کا بھی میں آڈٹ کر چکا، مجھے میری چیز میرے سامنے آئی. لہٰذا ڈیسیجن یہ لیا گیا کہ آپ پہلے پلاننگ کریں، پلاننگ کے بعد آپ کسی پروجیکٹ کے اوپر جائیں. بے شک پلاننگ کے اوپر ٹائم لگائیں تاکہ آئندہ آپ کو
ٹائم لگانے کی ضرورت پیش نہ آئے اور تاخیر نہ ہو. اور جیسے بھی آپ یاد رکھیے گا کہ جیسے پروجیکٹ آپ کا تاخیر کا شکار ہوتا ہے، ڈالر کی وجہ سے بھی آپ کی اس میں زیادہ کاسٹ ہو جاتی ہے اور ٹائم کی تاخیر کی وجہ سے بھی کلیمز آ جاتے ہیں جس سے تاخیر ہو جاتی ہے. تو جی ایس میپنگ سے آپ کی پروجیکٹ میں یہ چیز بھی ختم ہو. تیسرا کہ کوئی بھی پروجیکٹ آپ کا چل رہا ہو اس کی آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے بھی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کام دیکھیں، کیونکہ آپ کا پورا سپارکو کے ساتھ مل کے سیٹلائٹ سے آپ تمام کر سکتے ہیں. تو ہم نے اللہ کا شکر ہے جی ایس میں بھی اسی پرپس کے لیے کی، ریونیو انکریز، پلاننگ بیفور پروجیکٹ، مانیٹرنگ ڈیورنگ پروجیکٹ، آپ چیزیں کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے ایک اور قبضہ مافیا کے خلاف ایک آپریشن شروع کیا تھا. تو ہمارا بھی فرض بنتا تھا، میرا لیڈر ہے تو اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرے. تو ہم نے 500 کروڑ 30 لاکھ تقریباً بنتے ہیں، ہم نے اس کی زمین واگزار کرائی. اس میں جی آئی ایس میپنگ سے بھی ہمیں مدد مل رہی ہے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جگہ جو ہے وہ ہم نے نہیں دی تھی، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، وہ قبضے کے زمرے میں آتے ہیں اور آپ اس کو کلیئر کرتے ہیں. تقریباً 550 کینل سے زیادہ پچھلے دور میں اگر میں بات کروں، کمپیریزن کروں تو قبضے ضرور ہوئے تھے، زمین واگزار کرانا تو نہیں تھا. پھر اس کے بعد سیلف سسٹینیبلٹی کا ٹوٹل ریونیو انکریز اگر ہم دیکھیں ان تمام اقدامات سے تو ہمارا ریونیو انکریز ہے 119%. 119% کا مطلب ہے 87 ارب روپیہ بنتا ہے. اور اگر آپ ہمارے دنوں کے حساب سے دیکھ لیں، جو کہ میرے خیال سے آپ لوگ اس کا بہتر وہ کر سکیں گے حساب کتاب، کروڑوں کے حساب سے بنتا ہے کہ ایک دن میں ہمارا ریونیو، ایک دن کا بھی اگر 3 سالوں میں اندازہ لگائے تو 87 ارب ہمارا ریونیو میں اضافہ ہوا. 119% یہ انکریز بنتا ہے. اور میں نے پہلے اپنے 100 ڈیز میں کہا تھا کہ انشاءاللہ 100 بلین انکریز دیں گے 5 سال میں. مجھے لگ رہا ہے کہ ان 3 مہینوں میں ہم 100 بلین کراس کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس سے کیا ہوگا، فائدہ کیا ہے جو آپ لوگوں کو قوم کو بتانے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میں اتنا پیسہ NHA کمانے لگے گا تو ان کا پی ایچ ڈی پہ ہوتا ہے 118 ارب، کبھی 130 ارب. تو آپ اتنی سڑکیں بنائیں گے جو ماضی میں بن رہی تھی لیکن اپنے پیسے سے آپ بنانا شروع کر دیں گے، تو یہ سیلف سسٹینیبلٹی کا ایک ماڈل آ جائے گا. آسٹریٹی کا اگر ہم بات کریں، صرف اسٹیبلشمنٹ کی بات میں کر رہا ہوں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ NHA کی سڑک ہے اس میں بھی ہم نے سیونگز کی ہے. مطلب جب آپ کمپیٹیٹو پروسیس کے تھرو گئے تو 43 بلین کی اس کی اپروول تھی اکنک سے، اور جو ہم نے جب ٹینڈر ہوا اور بڈز آئے وہ 32 بلین پہ چلا گیا، مطلب 11 بلین. اس طرح ہم نے جو پرانے پروجیکٹس ان کے چل رہے تھے اس میں تقریباً ایک پروجیکٹ میں 1.7 بلین کی سیونگ کی، 2 بلین کی. حالانکہ ہمیشہ کاسٹ اوپر جاتی تھی، سیونگ نہیں ہوتی تھی NHA کی جب آپ تاریخ دیکھتے ہیں. اور ہمارے ٹائم پہ آپ کو میں یہ بتانا چلوں کہ بڈز جو آ رہے ہیں وہ لویسٹ آ رہے ہیں، جو بلو آ رہے ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ خصوصاً پیپلز پارٹی کا دور آپ دیکھیں تو اس میں آپ کے اباؤ بڈز آ رہے تھے. مطلب اگر 50 ارب کا پروجیکٹ ہے تو 60 بلین پہ چلا گیا، 40 کا ہے 45 پہ چلا گیا. تو ابھی جو ہے وہ بلو بڈز آ رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کے ہمارے ملک کے لیے فائدہ ہے. آسٹریٹی میں ہم نے 522 ملین جو ہے وہ ہم نے سیونگز کی ہے، جو مطلب ہماری گاڑیوں کا خرچہ، اس طرح جو باقی چیزیں تھیں اس میں ہم نے کی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ پہلے 100 دن میں جب میں نے ان کی مانیٹرنگ ہوتی ہے اور TADA ویزٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی بھی میں نے آڈٹ کیا تھا. اور 53 لاکھ میں نے ان سے جو TADA وصول ہوا تھا آفیسر سے، وہ 53 لاکھ قومی خزانے میں واپس جمع کرایا تھا کہ جسٹیفائڈ نہیں ہے. اور آگے کے لیے ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کا بھی ایک آغاز کیا. میں اپنے آفیسر کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ کوئی اس طرح ساتھ نہیں دیتا. اگر وہ ساتھ نہ دیتے تو یہ نہ ہوتا. اکاؤنٹیبلٹی میں اگر تمام چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہم ملا دیں تو ٹوٹل ہم جو ریکوری کر چکے ہیں وہ 22 بلین بنتا ہے. لیکن اگر ہم صرف آڈٹ پیرا جو ہم نے آڈٹس کیے اور جو پروجیکٹس کے آڈٹ کیے تو اس میں جو ریکوری بنتی ہے وہ 16 ارب 32 کروڑ بنتا ہے. آپ اندازہ کریں، نیب نہیں ہے، ہم FIA نہیں ہے، FIR کا اختیار نہیں ہے، جیل میں نہیں ڈال سکتے، عدالت نہیں ہے، لیکن خود آڈٹ کر رہے ہیں، آڈٹ رپورٹس آ رہی ہے، آڈٹ پیراس کے اوپر ہم پھر ریکوریز کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے کوئی بھی پاکستان میں ادارہ ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ خود اپنا آڈٹ کر کے، اور پرانے پروجیکٹ کا جو ہم نے کیا تھا تو 16 ارب 32 کروڑ ہم ریکور ڈائریکٹ پروجیکٹ سے کر چکے ہیں. اگر باقی لینڈ وغیرہ آپ ملائے تو 22 بلین پلس ہم جا چکے ہیں. یہاں پہ میں یہ بتانا چلوں جب اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہوتی ہے، یہ وہ پروجیکٹس تھے جو ہم نے انٹرنل اس کا آڈٹ کیا. لیکن اگر بڑے پروجیکٹس تھے جس کا ہم نے احتساب کے عمل میں یا پرائم منسٹر کے ڈیٹ کمیشن میں یا FIA کو یا نیب کو جو کیسز دیے ہیں وہ بلین کے تھے، بڑے پروجیکٹس تھے. تو تقریباً 17 سے زائد کیسز جس میں میں خود دے چکا ہوں ان اداروں کو، وہ 17 سے زیادہ بنتے ہیں اور وہ بلینز کے ہیں، وہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. اس میں 318 بلین کا پروجیکٹ بھی ہے، اس میں
150 ارب کا پروجیکٹ بھی ہے، اس میں 100 ارب کا پروجیکٹ بھی ہے، تو وہ ہم نیب، ایف آئی اے اور ان بڑی اداروں کو دے چکے ہیں، اس میں تمام ریکارڈ بھی ہم ان کو مہیا کر چکے ہیں۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ہو گیا۔ سر جب میں یہ گفتگو کر رہا تھا تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ چلے سڑکیں تو وہ بھی بنا رہے تھے اور آپ بھی بنا رہے ہو، لیکن جو ہماری پرانی سڑکیں تھیں جی ٹی روڈ تباہ، وہ میں نے ساؤتھ پنجاب کی سڑکوں کا ذکر کیا، وہ تباہ۔ کسی سڑک کی لائف تھی 10 سال، 15 سال، 20 سال، تو وہ لائف تو گزر چکی ہے، اور اتنے عرصے میں آپ نے کوئی مینٹیننس کا کام ہی نہیں کیا۔ تو میں آپ کو بتا چلوں کہ 4000 کلومیٹر سڑکیں، تو 13,000 کے ہم کسٹوڈین ہیں پلس کے، اور 4000، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں اتنا بڑا ایکسرسائز ہو رہا ہے کہ ایک سال، مالی سال کے اندر ہم آپ کو جون تک 4000 کلومیٹر کی سڑکیں جو ہے وہ مینٹیننس اس کی کر کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ اور مینٹیننس پہ اس وقت وہ کام ہو رہا ہے، اس کی بھی تمام ویڈیوز اور چیزیں موجود ہیں، جیسے جیسے آپ کے سوال آئیں گے آپ کے سامنے وہ بھی آئے گا۔ تو نہ صرف نئے سڑکیں بنا رہے ہیں بلکہ ہم پرانی کی بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز بھی آ گئی کہ میں نے تو باتیں کی کہ سڑکیں اس طرح بن رہی ہے، محروم علاقے ٹورزم کا سب کیا، مینٹیننس کی طرف آ گیا۔ اب دو چیزیں رہ گئی ہے کہ ایک جو آپ کے کارخانے جہاں پہ ہیں، انڈسٹریل زونز ہیں، اس تک رسائی کا بھی آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ایک یہ سوال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ فرق کیا ہے کہ آپ موٹر ویز کس طرح بنا رہے ہیں، اگر وہ بنا رہے تھے آپ بھی بنا رہے ہو، اس میں بڑی بات کیا ہے، مطلب یہ سوال بنتا ہے۔ تو ایک ہمارا جو اس وقت سیالکوٹ کاریا کا ہم نے آغاز کیا، اور 3 مہینے بعد کاریا پنڈی موٹر وے کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس میں 2-3 چیزیں ثابت ہو گئی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ کیپٹلزم ایکلیز کی میں پھر بات کروں، 90s میں اور 2000 کے دہائیے میں آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ کہتے تھے کہ موٹر وے کا الائنمنٹ چینج کیا گیا، یہ لمبا ہو گیا، اس طرح نہیں تھا، اور یہ کس کو اوبلائج کیا گیا وہ آج تک کسی کو سمجھ آئی ہوگی نہیں آئی، وہ اس پہ میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں بھی اپنی سپیچ میں کہا 100 کلومیٹر سے زائد کا، اس سے آپ کا لاہور اسلام آباد کا فاصلہ بھی کم ہو جائے گا۔ تو ثابت ہوا کہ اگر آپ اس موٹر وے کو ٹھیک بناتے، الائنمنٹ ٹھیک رکھتے، تو 100 کلومیٹر سے زائد کا آپ کو فائدہ ہوتا۔ اس کا مطلب پیٹرول بچتا آپ کا، مطلب انرجی والی معاملات، آپ کی گاڑی، آپ کا ٹائم، یہ تمام کا آپ کو فائدہ ہو جاتا۔ تو وہ جو 8 سے 20 سال پہلے گلا ہوتا تھا، وہ اس موٹر وے نے ثابت کر دیا کہ بالکل جینون تھا۔ پنڈی سے اسلام آباد سے جب آپ جائیں گے لاہور، تو یہ 100 کلومیٹر کا آپ کو 1 گھنٹہ آپ کو کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا، جلدی پہنچیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اگر ہم انڈسٹریل ایریاز کی ان کی بات کریں تو جی ٹی روڈ ایک تو پرانی خستہ حال ہے، اس کی حالت خراب ہے۔ دوسرا کہ جی ٹی روڈ کا جو علاقہ تھا آپ کا یا نارتھ پنجاب، ان کے پاس موٹر وے نہیں تھا، تو آپ کو پورا نارتھ پنجاب جو جی ٹی روڈ کو علاقہ کور کرے گا وہ سیالکوٹ کاریا پنڈی کور کرے گا۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جی ٹی روڈ کو مینٹیننس نہیں کریں گے، ہم جی ٹی روڈ کی مینٹیننس بھی ہماری ان 4000 کلومیٹر میں شامل ہے، ہم وہ بھی کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا کہ موٹر ویز آپ بھی بنا رہے تھے، وہ بڑی بات کیا ہے سر، ہم قرضے لے کے موٹر وے نہیں بنا رہے۔ اچھا کراچی حیدرآباد، آپ کہیں گے کہ یہ تو موٹر وے ہے، لیکن کراچی حیدرآباد کے لوگوں سے آپ پوچھیں، اور جب بھی پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، کبھی کبھار جب میں ان کی بات سنتا ہوں نا کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہم سے ہمارے لیے کام نہیں ہوتا، وفاق توجہ نہیں دیتی، تو کراچی حیدرآباد ایک مثال ہے، حالانکہ انہوں نے خود کچھ نہیں کیا، کوئی سڑک اور موٹر کی بات آپ مثال دو، میں ان میں سے ان کا نام بھی نہیں لے رہا کیونکہ ہے ہی نہیں تو کیا نام لوں۔ ہاں نام ہے، جو اشرف ڈی بلوچ اور فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی جو بنی تھی، اس میں کنٹریکٹرز کا ذکر تھا، وہ NHA کے تھے، تو وہ ضرور ذکر ہے کہ جو پیسے جمع کرتے تھے فیک اکاؤنٹس میں، اس میں NHA کے 2 کنٹریکٹرز کا نام ہے، یہ تعلق ضرور ہے ان کا موٹر ویز اور ہائی ویز سے۔ تو کراچی حیدرآباد کا موٹر وے نہیں ہے، موٹر وے کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا، فینسنگ اس کی نہیں ہے۔ آپ M1 M2 پہ سفر کرتے تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ فینسڈ ہے، ادھر ادھر لوگ نہیں جا سکتے، عوام اس کے اوپر نہیں ہوتی، ٹریفک سموتھ چلتی ہے، یہ تمام چیزیں وہاں پہ نہیں ہے۔ آج بھی میری ٹیم جنہوں نے بنایا تھا وہ اور NHA چیئرمین آج بھی کراچی میں موجود ہے، اور کراچی حیدرآباد موٹر وے کو بھی بہتر بنانے کے لیے ہم کچھ متمنی تیار کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت ابھی تک زمین بھی نہیں دے رہی، زمین نہیں ملی آج تک، رائٹ آف وے نہیں ہے، فینسنگ نہیں ہے، کہہ رہے موٹر وے بن چکا ہے۔ تو ایگزسٹنگ روڈ کبھی موٹر وے نہیں بن سکتا، کیونکہ اس پہ آپ جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہے ان کے لیے آپ کون سا کہو، موٹر وے پہ تو بڑی گاڑیاں الاؤڈ نہیں ہے، ایک سے لوڈ ریجیم ہے، ایک قانون ہے، لیکن وہاں پہ کیسے جائیں گے وہ؟ تو وہ موٹر وے کو ہی استعمال کرتے ہیں جو موٹر وے کہتے ہیں۔ تو ایک یہ ایشو تھا ان کے لیے، تو اس کو بھی ہم دور کر رہے ہیں۔ آج بھی ہماری ٹیم وہاں پہ موجود ہے کہ کس طرح ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے۔ لیکن سکر حیدرآباد سندھ کا پہلا موٹر وے 300 کلومیٹر، یکم سے پہلے اس کا اشتہار آ جائے گا۔
اسی مالی سال ہم اس کا آغاز کریں گے. تو سندھ کے لوگوں کو بھی میں خوشخبری سناتا ہوں کہ ان کے لیے موٹر وے. اسی طرح ہمارا شکارپورہ جنپور کا شکارپورہ ٹوڈیرو کا بھی ہم نے آغاز کر دیا ہے. اور اہم ترین شاہراہ کا ذکر کر کے میں ختم کروں گا. کراچی کوئٹہ چمن خوزدار، یہ سڑک جو ہے 796 کلومیٹر بنتی ہے، یہ اہم ترین ہے. اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں، مینٹیننس اس کی نہیں. تو ہم اس کا پہلا مرحلہ، پہلا فیز اسی سال شروع کر رہے ہیں پی ایس ڈی پی سے، بجٹ سے. اور پھر 2 کے اوپر ہماری فیزیبلٹی چل رہی ہے. اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ اکنامیکلی وائبل ہوگا. اگر وائبل ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو انویسٹمنٹ پہ یہ بھی انشاءاللہ بنائیں گے. تو یہ ہماری پلاننگ ہے. ٹوٹل 6118 کلومیٹر اور 858 کی پلاننگ، اور 1753 ہم نے بنائے، 653 انہوں نے بنائے. آپ سب کا بہت شکریہ.